अजीज साथियों, अभी हम देख रहे हैं 217, 217वीं आयत हम पढ़ेंगे इसको और इसका तर्जुमा करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीहि क़ुल क़ितालुन फ़ीहि कबीर व सद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ्रुन बिहि वल मस्जिदिल हराम व इख़राजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताअू वमन यर्तदिद मिनकुम عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ आपसे माह हराम में जिहाद करने के बारे में सवाल करते हैं। तुम फरमाओ, इस महीने में लड़ना बड़ा गुनाह है और अल्लाह की राह से रोकना और उस पर ईमान न लाना और मस्जिद हराम से रोकना और इसके रहने वालों को वहां से निकाल देना अल्लाह के नजदीक इससे भी ज्यादा बड़ा गुनाह है, और फितना कत्ल से भी बड़ा जुर्म है, और वो हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे यहां तक कि अगर इनसे हो सके तो तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर देंगे, और तुम में जो कोई अपने दीन से मुर्तद हो जाए फिर काफिर ही मर जाए तो उन लोगों के तमाम आमाल दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो गए और वो दोजख वाले हैं और इसमें हमेशा रहेंगे। हमें प्लीज इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। 217 में इतनी बड़ी आयत और खोलकर अल्लाह तबारक व तआला एक एक चीज को बता रहे हैं, प्रीवियस दो आयतों से इसका क्या कनेक्शन बनता है? देखिए, ये पहली बात तो ये कि वही कि तुमसे सवाल करते हैं। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। और वो स्टोरी ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना तशरीफ लाए, वहाँ पे उस वक्त मक्के वालों के साथ जो एक टसल आप समझ लीजिए कि मुखालफत चल रही थी। तो उसमें उन्होंने हमला किया मदीना में। आपको पता है कि गज़वा बदर हुआ, उसके बाद जो है फिर गज़वा उहद हुआ। तो इसी दरमियान में कहीं पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटा सा दस्ता जो है वो भेजा एक ऐसी जगह पे जो कि मक्का और शायद ताइफ के दरमियान थी, या मक्का और मदीने के दरमियान थी। और वहां पे उनका काम ये था कि वो सिर्फ इस चीज पे नजर रखें कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और जो है जो नक्ल हरकत है कुफार मक्का की या मुशरिकीन मक्का की, उसको नोट करते रहे। और इट वाज मोर ऑफ अ जानने के लिए इंफॉर्मेटिव का वो समझ लीजिए कि ट्रैवल था। लेकिन इसी दौरान में उन लोगों को, यानी कि उन असहाबा कराम को जो उस वक्त मुसलमान थे, उन्होंने एक दस्ते को देखा, जो कि एक काफिले को देखा जो कि तिजारती काफिला था, और वो सामान लेकर के जा रहा था कुरैश के लिए मदीना में, मक्का में। तो उन्होंने उस पे अटैक किया, उसको उन लोगों को गुलाम बनाया, पकड़ा, और उनके माल को भी माल गनीमत के तौर पे लिया और मदीने आ। अब ये जो वाकया है, जैसे रिपोर्ट हो रहा है कि ये वाकया रजब की कुछ आखिरी तारीख में हुआ है, या शाबान के बिल्कुल शुरू में हुआ है। तो जो 4 महीने हुर्मत वाले हैं, इमरान भाई, कौन कौन से हैं वो 4 महीने हुर्मत वाले? जी, जिलकायदा, जिलहिज्जा, मुहर्रम, रजब। हाँ। तो अब उसमें डाउट है कुछ लोगों को कि वो ये कहते हैं कि रजब खत्म हो गया था, शाबान शुरू हो गया था, या ओके। कुछ कहते हैं कि नहीं हुआ था। बहरहाल, हम्म। जब ये वहां पे मदीने पहुंचे, तो कुफ्फार जो थे उन्होंने मुसलमानों पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि इनको कोई जो है मतलब दे डोंट केयर अबाउट कि कौन से महीने हैं हुर्मत वाले महीने हैं, और हुर्मत वाले महीनों में, क्योंकि वो भी इस चीज़ को फॉलो करते थे। ये उन्हीं की ट्रेडिशन थी टेक्निकली एक तरह से कि हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई नहीं करनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये हुर्मत कायम कर रखी थी। तो इस बात पे एक वावेला मचा कि क्या मुसलमानों को हुर्मत वाले महीनों में लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, और इस चीज़ का क्या तकद्दुस है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस बात को कह चुके हैं पहले कि तुमको अपने आप को डिफेंड करना जो है वो फर्ज किया गया है, और तुमने अपने आप को डिफेंड करना है और अपने आप को उन लोगों से प्रोटेक्ट करना है जो तुमको तुम्हारे घरों से निकालते हैं। अब सवाल ये था कि क्या ये ठीक हुआ या गलत हुआ। तो ये आयत जो है, इसका ये पस मंजर है कि उसकी पस मंजर के ऊपर, पस मंजर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको नाजिल किया, और इसमें दो तीन बातों को और बहुत वाज़ेह तरीके से बयान फरमाया। तो अल्लाह ने कहा कि ये तुमसे पूछते हैं, ये सलूना का निशाहर हराम क़िताल फी, कि इसमें क़िताल करना यानी कि लड़ना, यानी कि डिफेंड करना अपने आप को, या किसी पे हमला करना भी, क्या ये ठीक है या गलत है। तो आप उनको बता दीजिए कि इसमें बड़ा गुनाह है। ठीक है, इसमें लड़ना बहुत बड़ा या बुरा गुनाह है, मगर राय खुदा से लोगों को रोकना और कुफर करना
اور مسجد حرام کا راستہ اختیار کرنا، راستہ راستہ راستے پہ جانے والوں کو روکنا، یہ بھی تو گناہ ہے۔ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو، مطلب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بات کر رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ مطلب تم لوگ جواب دے رہے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ بھائی تم لوگ یہ سمجھتے ہو کفار کو کہ تم نے، کہ مسلمانوں نے اگر ایسا کیا تو انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا، بے شک اس میں یہ گناہ ہے، لیکن اگر تم اس کو اس طریقے سے دیکھو کہ تم نے جس طرح سے مسلمانوں کے اوپر مسلسل حملے کرتے رہے، ان کو تنگ کرتے رہے، ان کو تکلیفیں پہنچاتے رہے، اور جب وہ مسجد حرام پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ جا کر کے اپنے کیا کہتے ہیں اپنی جو عمرہ تھا اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے تھے، تو اس کے لیے جانے کی کوشش کی تو تم نے اس کو بھی روکا، یا یہ سمجھ لیجیے کہ اگر یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے تو ویسے مسلمان مسجد حرام میں جو داخل ہونا چاہتے تھے، نماز پڑھنا چاہتے تھے یا وہاں پہ جانا چاہتے تو وہاں پہ اس میں داخل ہونے سے روکا مسلمانوں کو، تو دونوں ہی صورتوں میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے ان چیزوں کو بریک کر چکے ہو، یہ جو چیزیں، جو اصول جن کے اوپر تم مسلمانوں پہ اعتراض کر رہے ہو، ان اصولوں کو، ان چیزوں کو تم خود سے بریک کر چکے ہو پہلے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ایک اور بات کیا بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ تم سے لڑتے ہی رہیں گے، وہ تو تم سے لڑ ہی جائیں گے حتیٰ کہ ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائے۔ اب یہ بات مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تم سے، مطلب یہ تم پہ آرگومنٹ کرتے رہیں گے، تم سے لڑتے رہیں گے، یہ تم پہ الزام لگاتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی تم میں سے اس حالت میں دین سے پھرے گا تو وہ کیا ہے کہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بہت ناپسند کیا ہے کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے، ایسے سب لوگ جہنمی اور ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے۔ اب اسی درمیان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ پرنسپل مسلمانوں کو سمجھایا، اور وہ کیا؟ ان اللہ و فتنہ تو اکبر اکبر من القتل، کہ فتنہ پھیلانا جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب فتنہ کیا ہے؟ فتنہ یہی ہے کہ اس وقت یہ بات کو پھیلانا، بڑا چڑھا کے پیش کرنا کہ نہیں نہیں مسلمانوں نے کیا کرا ہے، کہ مسلمانوں نے تو وہ جو آپ کا اصول ہے، پرنسپل ہے کہ حرمت والے مہینوں میں نہیں لڑنا، وہ توڑ دیا، اور یوں کر دیا اور وہ کر دیا۔ فتنہ کی معنی کیا ہے؟ فتنہ کے جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے فتن، فا تو تا نون، فتن۔ فتن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فتن کے معنی ہوتے ہیں ٹرائی کرنا، کسی چیز کو ٹیسٹ کرنا، کسی چیز کو کسی کو ہارڈ ٹائم دینا، اور ان براڈر میننگس جب ہم اس کو مزید فی کے ساتھ ایز اے ناؤن استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی کیا بنتے ہیں؟ کیوس، اس کے معنی کیا بن جاتے ہیں؟ کہ ڈسٹربنس، بریکنگ دا لا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایسی چیز کو ٹرائی کرنا جس سے دو لوگ لڑ پڑیں، ایسی چیز کو پروموٹ کرنا جس سے لوگوں کے درمیان ناچاقی، نا اتفاقی پیدا ہو جائے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا کام کرنا جس سے بدنظمی، نا اتفاقی، ناچاقی پیدا ہو، وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، لوگوں کو مارنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو یہ ایک اور اصول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اس پوری آیت کے اندر۔ تو بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، اس آیت کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا جو پرنسپل ہے، اور اس کو بہت امپورٹنٹ طریقے سے بتایا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ جو فتنہ کریٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کا جو گناہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے کہ وہ کسی کو قتل کرے، کیونکہ اس سے جو نا اتفاقی، ناچاقی پیدا ہوتی ہے وہ پھیلتی چلی جاتی، پھیلتی چلی جاتی، پھیلتی چلی جاتی۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ تو تمہیں تنگ کرتے ہی رہیں گے، ان کے تنگ ہونے سے تم اپنا ایمان کو کمزور مت کرنا، اپنے آپ کو مت چھوڑنا، اپنے دین کو مت چھوڑنا، ٹھیک ہے نا؟ کیا ہے کہ فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اگر تم نے اس طرح سے سوچا بھی تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور تم جنت میں دوزخ میں چلے جاؤ گے، اور کیا ہے جہاں پہ تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کانسیکوینسز بتائے۔ تو دوستو، بھائی بہنوں، فتنے سے بچنا بہت ضروری ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اور بلا تحقیق بات کو آگے بڑھانا، آگے پھیلانا، لوگوں کو چلانا، لوگوں کو انوالو کرنا، یہ انتہائی شدید گناہ ہے۔ اور اس گناہ کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس کا آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ایکویلنٹ بتا رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، ان کی ان کی ان چکر کہانیوں سے اگر کوئی ہمارے دل میں بات آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں بالکل واضح طور پہ وارننگ دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جی مابر۔ جزاک اللہ خیر راہل بھائی، کافی اچھا ڈیٹیل میں آپ نے اس کو ایکسپلین کیا۔ تو چلیے ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں
اگلی آیت 218 کی طرف، ان الذین آمنوا والذین حاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بھئی اس کو ذرا سمپ کریں کہ یہ آیت کیسے پچھلی 3 آیتوں سے میچ ہوتی ہے، اور کیا جو ہے اللہ ہم کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ آخری الفاظ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پچھلی آیت میں تھے وہ کیا تھے؟ کہ اگر تم لوگوں نے یہ اعمال کیے، ٹھیک ہے نا، وہ کافر اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور اس حالت میں کہ وہ کافر ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ اگر وہ مر جائیں اس حالت میں کہ ان کے کہ وہ کافر ہوں تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور دنیا اور آخرت میں ان کے لیے اللہ جی، سبحانہ تعالیٰ نے وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہاں جہنم میں جائیں گے۔ جہنم میں جائیں گے۔ اس بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کنٹینیو کیا ہے اور کہا ہے کہ لیکن وہ لوگ، اب ڈسٹنگوش کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ سب نہیں، وہ لوگ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مسلمان بالکل جو ہے نا وہ ڈر اور سہم کے بیٹھ جائیں کہ بھائی شاید میں نے کوئی بات چھوٹی سی بھی سوچی ہے تو اب میرے اعمال سارے ضائع ہو گئے۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور پھر اس بات کو کلیئر کریں، ان الذین آمنوا، کہ لیکن وہ لوگ، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے کیا کی، ہجرت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، یا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کی، اپنی جگہ کو چھوڑا، مجاہد، اور کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوشش کی، انہوں نے اللہ کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کی، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جد و جہد کی، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، اولئک یرجون رحمت اللہ، اور کیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں اولئک، ٹھیک ہے، وہ لوگ کون ہیں کہ وہ ان کو امید رکھتے ہیں اور ان کے اوپر رحمت رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت رکھتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت مغفرت والے ہیں، غفور ہیں اور رحمت کرنے والے ہیں۔ تو یہ سمری پوری اوپر کی 3 آیات کے ساتھ مل کے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دے دی کہ کون لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا اور محنت کی، اور اللہ کے لیے انہوں نے لڑائی کی، اور اللہ کے لیے انہوں نے جو ہے دوسروں کے ساتھ اپنے معاملات کو رکھا، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت رکھی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اگر ان کے دل میں یا ان کی بات میں کوئی چیز ایسی، ان کے مزاج میں کوئی چیز ایسی آ بھی گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پہ جو اوپر والی آیت ہے نا 217، اس میں جو بات آ رہی ہے نا، اس کو ذرا غور سے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پھر مر جاؤ ایسی حالت میں، ٹھیک ہے نا، کہ تم جو ہے وہ ایمان آ چکا ہے اور اس کے بعد ہٹ گئے ایمان سے، ٹھیک ہے، ان کی باتوں کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال بھی ضائع کر دے گا، اگرچہ تم نے پہلے پیچھے اچھے اچھے اعمال کیے، اور تمہیں ہمیشہ کے لیے دوزخ میں بھی بھیج دے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس بات کو یہاں پہ کلیئر کر رہے ہیں کہ نہیں، اگر وہ مرے نہیں ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان الذین آمنوا، ایمان لے آئے ہیں اور مسلسل جدوجہد کرتے رہے، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت رکھی۔ تو یہ دونوں تینوں آیتیں بہت کنیکٹڈ ہیں، اور ان کو سب کو ملا کے ہی پڑھنا چاہیے۔ اس میں ایک چیز چھوٹی سی میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جہاد کے معنی صرف اور صرف لڑنا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ جہاد کے معنی کوشش کرنا ہے، اور کوشش کسی بھی ڈائریکشن میں ہو سکتی ہے۔ اب جیسے یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ کہا ہے اس آیت کے اندر کہ والذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، ہجرت کرنا ایک کوشش ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ کوشش ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کو آپ نے اپنے ایفرٹ ڈالی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ نان وائلنٹ ہے۔ ہجرت جو آدمی کر رہا ہے، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے، مائگریشن کر رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے، اپنی پریکٹسز کو سیف کرنے کے لیے، دس از نان وائلنٹ، اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک جہاد ہے۔ کیوں؟ ان دیٹ سینس کیونکہ یہ ایک نان وائلنٹ کوشش ہے، اسٹرگل ہے، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنے کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام کے لیے استعمال کرنے کی۔ جی مات انشاءاللہ۔ جی، جزاک اللہ خیر ہارون بھائی، بڑی خوبصورت آیتیں آج آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کچھ لمحات یا کچھ سچویشنز ایسے ہوتے ہیں کہ تمہار کو پسند آتے لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اس کو تم سے ہٹا لیتا ہے، اللہ کی نظر میں اس سے بہترین بدلہ تمہارے پاس تمہارے لیے موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسٹرائیو فار دا گڈنس، جہاد کی جو ہے بات کی، پھر آخر میں اللہ نے خوشخبری سنائی کہ تمہارا یہ کوشش کرنا، تمہارا یہ جہاد کرنا، تمہارا یہ اسٹرائیو کرنا،
अच्छाई के लिए, ये ज़ाया नहीं जाने वाला है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ कर रखो, अल्लाह से ना उम्मीद ना हो, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ो और होप बरकरार रखो। तो अजीज साथियों, आज के लिए इतना ही। अगली नशिस्त में आगे वाली आयतों पर हम तफसीर करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए जज़ाकुमुल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।